اللہ ربی محمد شافی 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 اچھا جو درود پاک اور صاحب چارے بندے بدلی کرے ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله ربي محمد شافی 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 الله ربي محمد الله ربي محمد شافی الله ربي السلام علیکم آج کھانا کرنے دے علیہ منظور کر رہے ہیں زیادہ پڑ جاتا موڑی آنسو سے ادھر ہی موڑ جاتا موڑی ادھر آنسو محمد شافی الله ربي 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 الله ربي محمد شافی درود پاک پڑھو سارے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله ربي محمد شافی الله ربي 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 درود پاک پڑھو السلام کرو بسم اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین مولا ایک دوست آج اس مقدس مقام پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی مجلس میں موجود تھا جب حضرت علامہ کا پتہ چلا جو ہم نے اس مقام پر ذکر کیا ہے نبی پاک کا صدقہ ذکر قبول کرتے ہوئے بزرگوں کے درجات میں بلندی عطا فرمو ہمارا آنا بھی اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمو احباب اس مقام پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں سب کو مجید کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمو ایک عالم دین با عمل مولا ہماری خوش نصیبی ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے ان بزرگوں کی وجہ سے ہمارے گناہ کو معاف فرما آمین اللہ بستی کو فضل دے کر مہربانی شخص عطا فرما سب کو اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما اچھے انداز کے ساتھ درود پاک کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے بھی آئے ہیں سب کو آنا قبول فرمو اور اچھے انداز کے ساتھ کلمہ حق ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمو اپنے عقیدے کا چرچا کرنے کی توفیق عطا فرمو بد عقیدوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمو عشق مصطفیٰ کی شمع روشن عطا فرمو اللہم ربنا انزل علینا رحمتاً برکتاً شفاعت رحمنا یا مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا سب ذکر کرو لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ لا
हज़रात मोहतरम, आप अहबाब बखूबी जानते हैं कि हमारे इस इलाका समलार की एक जानी पहचानी शख्सियत कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनकी पूरी ज़िंदगी खिदमत दीन मतीन में गुज़री। मुझ समेत मुतअद्दिद हुफ़ाज़ कराम के ये इब्तदाई उस्ताद भी थे और उसके अलावा जो है सैकड़ों की तादाद में अवाम इलाका ने इनसे कुरान मजीद पढ़ा है। इन्होंने अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजारने के बाद ये अपने आखिरी सफ़र पर जो है इनका सफ़र जारी सारी है। तो मैं इनकी ज़िंदगी को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करने के लिए गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा अकनवाज़ जोशी साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अल्लामा अकनवाज़ जोशी साहब। कोई ज़बान खामोश ना रहे। दुरूद व सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या रहमतल लिल आलमीन। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका व सल्लम अलैका या राहतल आशिकीन। हज़रात गिरामी, वक्त तो है, हाफ़िज़ साहब ने आपके सामने पैगाम दिया कि आप बैठ जाएँ, तो मेहरबानी है, अगर तकलीफ़ है तो आप खड़े रहें। लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये बात याद रखें, वक्त नहीं है। ये खुश नसीब बुज़ुर्ग हैं कि मैं एक मजलिस में था, मिलाद मुस्तफ़ा की मजलिस में। मुझे जो वक्त दिया गया खिताब का, मैंने खिताब नहीं किया। आधे घंटे के बजाय मैंने 3 मिनट में खिताब किया समरोड की सरजमीन में। मैंने दुआ की या सोचा, बुजुर्ग आलिम दिन इनके वहाँ बड़ी संगत थी। ये जनाजे से नहीं होते कि ज़ातों के हवाला से। ये बात याद रखें सारे हज़रात। कबीला आला है ना, कबीला उसका आला जो ज़ात मुस्तफ़ा में मैल है। जी जी, आप तो मामला DDB का है, मैं इस पर फतवा नहीं लगाता, पर हक बात है। मैंने यहाँ खिताब नहीं किया, जब सुना ना मजलिस थी। मौलाना अयूब साहब अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए, अब्दुल हमीद साहब अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए। खुदा की रज़ा के लिए खिताब करना ये उसका फजल होता है। आप बातें करें, हमारा क्या मकसद है खिताब करने? ये अलग बात है, लोग हक बात भी करें तो बड़ी तकलीफ होती है। क्यों होती है? वजह क्या है? यहाँ तो आलम की ये शान है। पर मैं जब आलम दिन बाअमल, कि मैंने क्या कहा, पेशावर नहीं, बाअमल आलम दिन गली कूचू से गुजरता है, पहाड़ियाँ मुबारकबाद देती हैं एक दूसरे को। सुभान अल्लाह। और जब अमन मुस्तफ़ा हुई तो चारों तरफ जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। तुझे मुबारक हो मोहम्मद भी तशरीफ ले आए। नबी पाक की ज़ात पर ये मुवाज़ना करना, नाप तोल करना, ज़मीन के नीचे नहीं जानते, आसमान की बुलंदी में नहीं जानते, ये बदबख्त लोग हैं। कौन लोग हैं? बोले सारे, क्या आपको शक? बोले सारे। एक आलम दीन का जनाजा है, बाअमल आलम दीन। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप जनाजा पढ़े, जनाजे के बाद जब कपड़ा ऊपर किया जाए तो मेरा विजदान ये कहता है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हज़रात मोहतरम, यहाँ तक अल्लामा ने बयान किया, नाजरा बच्चों को पढ़ाया। हदीस पाक में है कि जिसने अपनी औलाद को कुरान पाक नाजरा पढ़ाया, वो गुनाहों से इस तरह पाक, साफ, शिफाफ, मुनज़्ज़ा और मुबर्रा हो जाता है इस तरह मासूम बच्चा या बच्ची की पैदाइश होती है। यार अगर वालिदैन का ये मुकाम है तो पढ़ाने वाले का क्या हाल है? और इस पर मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जिसने भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुरान पाक पढ़ाया, खुद मेहनत की, और मैं ऐसा वक्त आता है, जिस तरह अल्लामा साहब का ऐलान हुआ, बीमार थे, फालिज था, लेकिन इतना करम हुआ, इतना करम हुआ। मैं अगर ये भी कह दूँ इसमें कोई कमी नहीं है कि, लेकिन जब खुदा का फजल होता है, खुदा का करम होता है, तो ज़ुबान पर दुरूद पाक का विद जारी होता है। सारी जिंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में मैव रही। अब बच्चे पढ़ते रहे तो ये आलम है। मैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है या पढ़ाता है या पढ़ती है, जब ऐसे लोगों का वक्त आता है, इज़राइल आते हैं, रूह निकाली जाती है, गुस्ल, कफन, दफन सब कुछ होता है। अब जनाजा भी होता है, कब्र भी तैयार होती है। मय्यत को जब अंदर रखा जाता है, चारों तरफ कब्र जो है बंद होती है। क्या आपके इलाके में कोई रोशनदाना है किसी कब्र में? बोले सारे। और एक मुकाम पर रखा गया चेचे की सरजमीन में, काजी फतहुल्लाह सिद्दीकी शतारी रुती की रहमतुल्लाह अलैह गुलहारसी जो पहला मिज़ार है। हम कहते हैं अल्लाह साहब आस्तानों की सलामती अता फरमाए। अगर गैर शरई चीजें हों तो फिर ऐसे लोगों को मानते नहीं। बोले सारे। वक्त आया कि जिसने कुरान पाक पढ़ा, पढ़ाया, खुद पढ़ा, चाहे खातून है या मर्द है, मैं जब इजराइल आते हैं, रूह निकाली जाती, इस पर गौर करें। ये तुम्हारे घरों में पड़ा हुआ है, ऊपर मट्टी पड़ी हुई है,
پر غور کریں آخر تک، حق بات تو توجہ نہ کریں۔ مقصد کیا؟ میں شوگر کا مریض ہوں، ابھی میں نے گولیاں جیب میں ہیں، میں نے کہا موت ہو بھی جائے علامہ کا جنازہ پڑھوں گا، نیت میں اخلاص ہے، قبر میں روشنی ہے۔ واقعہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھا قرآن پاک، جب اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے چاروں طرف قبر بند ہوتی ہے، سرانے کی جانب ایک شاندار نورانی چہرے والا کھڑا ہوتا ہے۔ میں یہ دیکھ کر پوچھ لیا تو کون ہے، کہاں سے آیا، تیرا تعارف کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہ میں فرشتہ نہ میں انسان ہوں، میں وہ قرآن پاک ہوں جو ہے قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن آج فرشتے آ رہے ہیں تیرا حساب و کتاب لینے کے لیے، میں جہاں آ گیا ہوں تجھے بچانے کے لیے۔ حضرت نے کیوں کہا کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، ہائے ہائے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن پاک کے پاروں میں، پھر جدو عشق حقیقی لگ جاوے پھر تو نبھانا پہندا ہے، ایک رب نو راضی کرن دی خاطر بچیوں نو کہانا پہندا ہے۔ ایویں تے لوکی صبح شامی پڑھتے نے لکھاں سپارے، ایک ایسی منزل آ جاندی ہے نیزے تے سنانا پہندا ہے۔ کس نے سنایا؟ امام علی مقام نے۔ سر کٹا دیا، قرآن پاک چھوڑا، نماز چھوڑی، علامہ صاحب بیمار ہوئے، چارپائی کو اوپر رہ گئے، لیکن قرآن پاک لوگوں کو پڑھایا، تو اس کا فائدہ یا نقصان ہے؟ فائدہ اس کا ہے جو بغیر یہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے نہیں جانتے، مرتد ہے، ظالم ہے، بے ہودہ باتیں کرتا ہے، نبی پاک کی ذات پر موازنہ کرتا ہے، باپ جیسا لقب دیتا ہے، کہتا ہے کہ خنزیر کا خیال ہے، نماز ہوتی ہے، سرکار کا تو نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ جہنمی ہیں۔ کون ہے؟ اور جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کا ذکر کرتے ہیں، چہرہ دیکھیں، آپ یہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب آپ دیہاتی ہیں، سادے تھے، لیکن آپ نے ایسا کمال کر دیا قبر روشن ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا کریں اللہ سے ایمان میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر توجہ نہ کریں تو جنازہ پڑھنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہاں جا رہے ہیں، اس سے بہتر ہے نہ اسے نہ آئیں بھی اور میت کو عذاب دیں اختیار نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ پھر میت کو یہ بھی حدیث پاک ہے میت نیک ہے سب کی بخشش ہے، آپ میں سے اگر کوئی نیک ہے تو میت گناہ گار ہے اس کی بخشش ہے، تو پھر فائدہ ہوا یا کہ نہیں؟ اور زندوں سے مردوں کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ اور مردوں سے زندوں کو فائدہ ہوا یا کہ نہیں؟ یہ بات سمجھانے کی ہے نا، آپ سمجھنے کی کوشش کیا کریں، دعا کریں کہ اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صادق صاحب جو قاری صاحب کے درینہ دوست ہیں وہ خیالات یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے جو قریب ہیں، آپ کے جو قریب ہیں وہ خدا کے بھی قریب ہیں، وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو میوے ذکر حبیب ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تک تک اکھیں تاڑے لگیاں، تک تک اکھیں تاڑے لگیاں تے رستہ ویکھن سجن دا، عاشق تے شہید محمد او نہیں محتاج کفن دا، عاشق تے شہید محمد تے نہیں محتاج کفن دا۔ نی لوکاں مینوں آن ڈرایا، لوکاں مینوں آن ڈرایا، رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آونا او جیدے مونڈے کملی کالی، پر میں سنیا اتھے اس نے آونا او جیدے مونڈے کملی کالی۔ جیڑا عاشق پاک نبی دا، جیڑا عاشق پاک نبی دا، اس نو خوف کی روز چھڑدا، نہ اس دودھ دے وچ سلنا تے نہ انہوں خوف قبر دا۔ جس نے جام عشق دا پیتا اس نو دیر اثر نہیں کردا، آدم جڑا عشق دا بندہ او موت ہتھوں نہیں مردا، عاشق جڑا عشق دا بندہ او موت ہتھوں نہیں مردا۔ جنہ عشقوں نمازاں پڑھیاں، جنہ عشقوں نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، شک بھی تا آ تک لے قبراں تے دیوے بلدے۔ یا ربا ہر مومن تائیں ایتھوں نال ایمان لے جائیں، اوتھے نال نبی دے رکھیں ایتھے گل مکائیں۔
تک روزہ محبوب تیرے دا تجاوے جان سکھالی اوے نصیب سبا کی نبی دا کلمہ موت شہادت والی لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور ہمارے عرفاء نے کہا، اکابر نے، اسلاف کا قول ہے، موت العالمی موت العالم. معزز سامعین، آج میں اور آپ اس علاقہ کے ایک قاری قرآن، ایک مدرس قرآن، ایک معلم قرآن کو اور میرے استاد محترم جن سے میں نے ناظرہ قرآن پڑھا، اس فانی دنیا سے باقی دنیا کی طرف رخصت کرنے کے لیے جمع ہے. دعا ہے کہ باری تعالیٰ یہ بھی رفیق ہیں اور وہ ان کا رفیق ہے، سبحان اللہ. اور اس رفیق حقیقی کے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے. اللہ اس ملاقات میں آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. The people who have knowledge, who fear to God. وہ لوگ جو علم رکھنے والے ہیں وہی خدا کا خوف رکھنے والے ہیں. اور مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کتنا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. معزز، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 تلاوت کرنے کا اشارہ حاصل کیا ہے. اس میں رب کائنات نے فرمایا انما، یہ کلمہ اثر ہے، یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا علماء ہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں. پورے قرآن کو پڑھیں. جب اولیاء کی بات آئی سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا لوگو، میرے دوستوں کا دنیا اور آخرت میں مقام یہ ہے، انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. لیکن جو اہل علم ہیں، جو دانش مند ہیں، جو عرفاء ہیں، فرمایا ان لوگوں کا حال یہ ہے، فرمایا وہ لوگ میری خشیت رکھنے والے ہیں، وہ لوگ میرا خوف رکھنے والے ہیں. اور آگے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا جس قبیلے سے عالم دین اٹھتا ہے صدیوں تک اس عالم دین کا جو خلا ہے وہ کوئی ہستی پر نہیں کر سکتی. پھر امام بزار نے کہا کہ جس بستی سے ایک عالم دین رخصت ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے کہ پورا قبیلہ دفن ہو گیا ہے. امام بزار نے کہا. اور حضرت انس بن مالک نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً یہ حدیث پاک نقل کی ہے. فرمایا جو عالم دین ہوتا ہے، جو لوگوں کو خیر کی باتیں بتاتا ہے، جو لوگوں کو دنیا اور آخرت میں جینے کے سلیقے سکھاتا ہے، فرمایا خیر کا سبق دینے والا عالم دین جب دنیا میں ٹریول کرتا ہے، مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہیں، اور پتھروں کے اندر کیڑے اور بلوں کے اندر چمٹیاں اس کے لیے خیر کی دعا کرتی ہیں، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس عالم دین کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ دنیا میں عالم دین تھا. لوگوں، اس کچہری کے اندر تنقید کرنے کا میرا نہ ہی انداز ہے نہ ہی میرا ماٹو ہے، لیکن میں نوجوانوں کو بات کر رہا ہوں، نوجوانوں کو ایک میسج دے رہا ہوں. قاری رقیب صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپنی گفتگو میں نوجوانوں کو یہ میسج دینا کہ اگر ثنا نہ آتی ہو، ارے بہت بدقسمتی کی بات ہے. اگر ثنا نہ آتی ہو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اگر درود نہ آتا ہو جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں پھر کیا پڑھنا ہے؟ اگر اللہم اغفر لی خینا، اگر یہ دعا نہ آتی ہو میت والی پھر کیا پڑھنا ہے؟ تو ہم ہر چیز کا آلٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں، آلٹرنیٹ متبادل تلاش کرتے ہیں. ہم اس چیز کی تلاش کیوں نہیں کرتے
جو میرے آقا پڑھا کرتے تھے, جو صحابہ اکرام پڑھا کرتے تھے, اور جو قرآن اور حدیث میں جو آیا ہے, جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں. کوشش کریں, جو لوگ شیخ فانی ہو چکے ہیں, شیخ فانی اس کو کہتے ہیں جس کی عمر 60 سال سے ابو ہوتی ہے, روزہ بھی ان کے پر جو ہے وہ فرض ختم و ساقط ہو جاتا ہے, وہ اگر روزہ نہ بھی صدقے نہ دیں, روزہ نہ رکھیں, فدیہ دے دیں, تب بھی حق ادا ہو جاتا ہے. شیخ فانی کے لیے رخصت ہے کہ وہ اگر نماز جنازہ والی ثنا نہیں آتی تو نماز والی ثنا پڑھ دے, اگر درود نہیں آتا تو عام درود پاک پڑھ دے. لیکن نوجوانوں, آپ یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے لیکچر سنتے ہو, بڑے بڑے فلسفے سنتے ہو, بڑے بڑے لیکچر کتابیں آپ ہسٹری کی اسٹڈی کرتے ہو, نماز جنازہ کی 4 تکبیرات اگر نہیں آتی تو قبر مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ غلامی رسول ہے. 4 تکبیریں نماز جنازہ نہیں آتا. ارے اپنے گھروں میں جائیں اور اہل علم سے محبت کریں, اساتذہ سے محبت کریں, مدرسین سے محبت کریں, علماء سے خوشہ چینی کریں, علماء سے اپنا علاقہ مضبوط کریں, علماء سے سیکھیں بھائی کیا پڑھنا ہے. میرا باپ جب دنیا میں سے جائے گا تو میں وہاں کھڑا ہو کے کیا پڑھوں گا؟ تو ہمیں ندامت کرنی چاہیے کہ مصطفیٰ کو چہرہ کیا دکھائیں گے. تو ہم اس حال میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں کہ آپ کا دین سیکھ کر آئے ہیں اور آپ کے دین کی پریکٹس کر کے آئے ہیں. آج قاری صاحب کو ہر ایک عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہا ہے اور یہ شان و شوکت کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری زندگی نہ سردی دیکھی, نہ گرمی دیکھی, نہ رات دیکھی, نہ اندھیرا دیکھا, نہ آندھی دیکھی, مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرتے رہے, اللہ کے گھر کو آباد کرتے رہے. انہوں نے خدا کا گھر بسایا تھا, مولا تو ان کے جو قبر کا گھر ہے تم اس کو بسا دے. وما علیہ الا البلاغ العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. سامعین کرام, آپ بڑی خوبصورت گفتگو سن رہے تھے. آج کا یہ موقع جو ہے اس میں ہمارے لیے جہاں ایک عالم کی موت ہوتی ہے, یعنی ایک جہان کی موت ہوتی ہے. بے شک سامعین کرام, عالم کا دنیا سے اٹھ کر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک اچھی یاد چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری ہے اس میں مختلف اس کے شعبے ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے, آتے ہوئے حافظ ذوالفقار صاحب سنا رہے تھے اور میں بھی گواہ ہوں چونکہ میں بھی بیماری کے دوران ان سے ملا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرتے تھے کھڑے ہو کر ملیں, حالانکہ وہ بیمار تھے. تو یہ اخلاق کے ہائی پیمانے پہ یہ کھڑے تھے. اور تعلیمی اعتبار سے بھی آپ نے گفتگو سنی, چونکہ مجھے یہ سنایا کرتے تھے کہ جب انہوں نے تجوید القرآن ٹرسٹ کے ذریعہ سے وہ جو مدرسہ منظور کروایا, اس حوالہ سے انہوں نے جو گفتگو مجھ سے کی, چونکہ بڑے بھائی اس وقت جو ہے وہ اس کے انچارج تھے, تو اس حوالہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ہم پیدل گئے تو پوری مطلب اتنا شوق اور ذوق تھا انہیں, اور پھر خطابت بھی کرتے رہے. قرآن مجید فرقان حمید جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے انعامات و اکرام رکھے ہیں, اور فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل ایسا مقبول ہے کہ ان کو خیر کا کہا گیا, کہ خیر الناس, جیسے اچھے لوگ ہوتے ہیں, بہترین لوگ ہوتے ہیں جو خیر کا کام کرتے ہیں. تو قاری صاحب نے پوری زندگی جو ہے وہ خیر کا کام کیا ہے, لوگوں کو دین کی دعوت دی ہے, لوگوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے, صرف پڑھایا نہیں بلکہ تربیت کی ہے. چونکہ حافظ صاحب حضرت علامہ صاحب جو فرما رہے تھے کہ نوجوان جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دین کا علم سیکھیں, اور اس سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ تربیت ہے. آج تربیت ہماری نہیں ہے, علم جو ہے وہ ڈگریوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, لیکن تربیت کی کمی ہے. ہم رات دن جو ہے یہ ایک ہمارے پاس جو ہے ٹیکنالوجی کے حوالہ سے تو ایک بڑی چیز ہے, لیکن ہم اس کا استعمال جو ہے وہ جائز اور مثبت نہیں کر رہے, ہم اس کا منفی استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم اسی کا استعمال کریں, اسی میں سے ہم مسائل جو ہیں ان کو تلاش کریں, اسی میں بڑا علم کا خزانہ موجود ہے. لیکن وہ کیا کہ ہماری تربیت ٹھیک ہو, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے آداب جو ہیں ہوں, ہم بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں, اور ہم چھوٹوں سے پیار کرنے والے ہوں, اور اس طرح کی جتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. ہم بڑے بڑے مسائل کی طرف تو توجہ دیتے ہیں, لیکن یہ چھوٹے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ دیں, اپنی اولاد کی تربیت کریں. اور میں اس موقع پہ قبلہ قاری صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرتا ہوں.
اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آنے والی منازل میں ان کو بلند سے بلند درجات عطا فرمائے. انہوں نے دین کی خدمت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا صلہ کبیر دے گا اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمام احباب صفحہ درست فرمان ہے اور نماز جنازہ پیر سید مدنی حسین شاہ صاحب, پیر سید لیاقت حسین شاہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. وہ حضور اعظم حضور خواجہ خواجگان حضرت الخواج خواجہ پیر سائی محمد رکن الدین نوار اللہ تعالیٰ, ان کے والد محترم میرے شاہ کامل سے بڑی محبت کرتے تھے, بڑا پیار ان کا اس وقت بھی ہے. ہماری سبھی کی یہ رائے ہے کہ جنازہ پیر سید مدنی حسین شاہ صاحب پڑھائیں گے. آپ تشریف جنازہ فرض کفایا سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا واسطے حاضر اس میت دے پچھائی امام صاحب دے موبتا طرف خانے کعبہ شریف. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الہ العالمین جو کلمات طیبات میں نے تلاوت کیے ہیں سورہ فاتحہ شریف اور 3 بار سورہ اخلاص, اور جو کچھ احباب نے پڑھا نماز جنازہ کی ادائیگی, سب کچھ تیری بارگاہ قدس میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. بالخصوص امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہر بار میں ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. الہ العالمین جمیع کلمات کا ثواب بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم المقام قاری محمد رفیق صاحب نقش بندی قادری مرحوم و مغفور, ان کے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرمانا.
الہ العالمین قاری صاحب کے مقامات و دراجات میں بلندیاں عطا فرمانا، قاری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، قاری صاحب کو مقام علیین میں جگہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ ساری زندگی تیرے قرآن سے محبت کرتے تھے اور بڑی خوش الہانی کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ تیرے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کو بھی قرآن پڑھاتے تھے۔ یا اللہ ان کے لیے قرآن کو بخشش کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین یہ ساری زندگی دوسروں کو بھی قرآن پڑھاتے تھے اور خود بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہر روز قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جس طرح انہوں نے زندگی میں قرآن کے ساتھ محبت کی، یا اللہ قرآن کو ان کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہم سب نے ان کے حق میں جو دعائیں کی ہیں، علماء نے جو تقاریر کی ہیں اور ان کو جو خراج تحسین پیش کیا ہے، الہ العالمین ہم سب کی دعائیں قاری صاحب کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین انہوں نے اپنی زندگی میں جو عبادات کی، یہ انتہائی نیک پارسا انسان اور ایک انتہائی خوددار انسان اور بڑے وفادار انسان تھے۔ یا اللہ یہ تجھ سے اور تیرے محبوب سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ یا اللہ تیری دربار میں دعا مانگتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو عبادات کی، وہ فرائض کی صورت میں، سنن واجبات کی صورت میں، یا جو نفلی عبادات پڑھی، یا اللہ ساری عبادات کو ان کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ الہ العالمین جس احباب یہاں پہ تشریف فرما ہے، یہاں دور دراز سے لوگ قاری صاحب کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کی التجائیں قاری صاحب کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، جس طرح زندگی میں انہوں نے حضور سرور کونین جان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور عشق کا وہ مضبوط رشتہ استوار رکھا۔ یا اللہ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، قبر میں ان کو بار بار آقا دو جہاں کی زیارت نصیب فرمانا، قبر میں حضور کی پہچان نصیب فرمانا، قبر میں حضور کا عرفان نصیب فرمانا، اور بالخصوص میرے شیخ کامل حضور غوث زمان حضرت الخواج خواجہ پیر سائیں محمد رکن الدین نور اللہ مرقدہ، یا اللہ ان کے ساتھ ان کی والہانہ عقیدت تھی۔ میں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں، جنت میں ان کو صالحین کا پڑوس عطا فرما، اور محشر کے دن بھی ان کو صالحین کے جرمٹ سے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کے بچوں کو، ان کا ایک بیٹا یونان میں روزگار کے سلسلہ میں موجود ہے، جو بچے ان کے یہاں موجود ہیں، اور دیگر اعزاء سب کو صبر جمیل عطا فرمانا، صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ النبی الاکرم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ
گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا
لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا ایسا لا الہ الا اللہ پڑھیے